अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता कमल जो कि क्लास हश्तम के लिए है, यानी कि जो कि क्लास 8 के लिए है, उसमें से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ये सफ़ा नंबर 157 पे है। आ जाइए सफ़ा नंबर 157 पे। अखलाक पढ़ेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के गमख्वार, हम सब के प्यारे नबी, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरापाए नूर, जिनके अखलाक, जिनका चलना फिरना सब कुछ हमारे लिए राह निजात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुछ वाक़यात हैं जो हम आपकी इस बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाइए। सबसे पहले तो अदब शर्त ज़िक्र हो रहा है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बड़े अदब व एहतराम के साथ उनके बारे में सुनिएगा, बहुत ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये बहुत प्यारी हस्ती का ज़िक्र हो रहा है। हम खुश नसीब हैं कि हमें ऐसे मौके मिलते हैं। तो आ जाइए सफ़ा नंबर 157 पे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। सुभान अल्लाह। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान पाक की अमली तफसीर थी, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। खुद कुरान ने इसकी शहादत दी और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के बड़े रुतबे पर हैं। सुभान अल्लाह। कुरान ने गवाही दे दी, कुरान ने गवाही दे दी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बड़े रुतबे पर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खाकसार, मिलनसार, मेहरबान और रहम दिल थे। छोटे बड़े सबसे मोहब्बत करते, तमाम उम्र किसी के सवाल पर नहीं ना कहा, खुद भूखे रहते और दूसरों को खिलाते। फैयाज़ी और दुनिया के माल से बेतकल्लुफ़ी और बेताल्लुकी का ये आलम था कि घर में नकद की किस्म से कोई चीज़ भी होती, जब तक वो सब खैरात ना कर दी जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर घर में आराम ना फरमाते। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत जब जो जितने भी यानी कि ग़ज़वात हुए तो माले गनीमत मिल जाता, या फिर कोई ऐसे ही कहीं से कोई माल आ जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उस माल को तक़सीम ना कर लेते उन्हें सुकून नहीं मिलता था। और अगर उस रात कोशिश करते थे कि शाम से पहले पहले मैं ये माल तक़सीम कर दूँ, घर में कुछ भी ना रखूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा होता था कि उसमें से कोई चीज़ अगर रह जाती थी, बच जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहीं आते थे, मस्जिद में आराम फरमाते थे और पहले पूरी तस्दीक करते थे कि माल चला गया, और अगर जवाब मिलता था कि हाँ सब माल तक़सीम हो गया, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते थे। ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनकी दयानत थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहमान नवाज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुसलमान, मुशरिक और काफिर सब ही मेहमान होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब खातिर करते सब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबकी खूब खातिर मदारत करते। कभी ऐसा होता कि मेहमान आ जाते और घर में जो कुछ मौजूद होता वो उनको खिला पिला देते, और पूरा घर बेशक फाके में होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान की ज़रूर खातिर मदारत करते। अपने फटे कपड़े आप सी लेते, उन्हें पैबंद लगा लेते, खुद गांठ लेते, बकरियों का दूध अपने हाथों से धोते, मजमे में बैठते तो सबके बराबर होकर बैठते। मस्जिद नबवी के बनाने और खंदक खोदने में सब लोगों के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किया। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सबके साथ मिल के काम करो।
کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں میں یہ چیز بہت ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی ہمیں اچھی سیٹ مل جاتی ہے یا زیادہ تھوڑا سا آمدنی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم تو ایک اپنی لائن بنا لیتے، نہیں بھائی ہم نے اپنا غریب رشتہ داروں سے بھی نہیں ملنا، ہم نے غریب لوگوں سے بھی نہیں ملنا، ہم نے بھیل کے کام بھی نہیں کرنا، آگے پیچھے نوکر چاکر بس لگا دیتے ہیں ہم لوگ، یہ ہمارا المیہ ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جن کی شان میں دو جہان بنے، ان کو تو دیکھیے، ان کی عاجزی تو دیکھیے کہ کپڑوں پہ پیمن لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ اشارہ کرتے اور ان کے لیے شہنشاہی لباس نہ آ جاتا؟ ان کے گھر میں فاقے ہیں، وہ اشارہ کرتے تو ہر قسم کے انواع و اقسام نہ لگ جاتے؟ وہ جن کے اخلاق کی گواہی قرآن دے رہا ہے، وہ چلتی پھرتی جو تصویر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، سب کچھ نہ ہو جاتا؟ وہ صرف ایک اشارہ تو کرتے، اور کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کر رہا ہوں، میری جو بھی عادات ہیں ان کو اپناؤ۔ کون اپنائے؟ میرے امتی اپنائے۔ صبر، شکر، ملن نثاری، رحم دلی، یہ سب کچھ انکساری، یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات تھیں۔ ہمیں ان کی عادات کو اپنانا چاہیے۔ یہ چیز سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزاری، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور ہمیں تو دیکھیے ذرا سا ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ کیا آ جاتا ہے، ہمیں اچھی پوسٹ کیا مل جاتی ہے، ہم سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد غریب لوگوں سے ملنا ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے نوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، اچھا کھانا ان کو دیتے تھے اور انتظار فرماتے تھے یہ کھا چکے تو میں کھاؤں، اور ہمیں جو بچا کچا کھانا ہوتا ہے وہ اٹھا کے اپنے نوکروں کو دیتے ہیں، جو خراب کھانا ہوتا ہے وہ اپنے نوکروں کو دیتے ہیں۔ تو اور ہم امت کس کی ہیں؟ جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم ان کی امت ہیں، ہم خوش نصیب ترین امت ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں۔ یہ چیز پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ نہیں بھولنی چاہیے، ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے ان کے ساتھ۔ غریبوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اس طریقے سے اتنے پیار سے بات کرتے تھے، اور مظلوموں کی فریاد ایسے سنتے تھے کہ وہ جو مظلوم ہے اس کو لگتا تھا کہ میرا انصاف ہو گیا۔ کوئی قرض دار آ جاتا، اس کا قرض کوشش کرتے تھے کہ جلدی سے میں ہی ادا کر دوں، حالانکہ پاس کچھ نہ ہو، لیکن اپنی کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھوا آتے تھے کہ چلو اس کی تو مشکل حل ہو جائے۔ ایسے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے تھے، ان کو دیکھنے جاتے تھے، دوست دشمن اور مومن اور کافر، اس میں کوئی قید نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا کہ فلاں جگہ پہ ایک کافر ہے، اس کی حالت بڑی خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو پہنچ جاتے تھے۔ کسی یہودی کے بارے میں پتہ لگا، اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے تھے، کہ یہ کسی کی عیادت کرنا سنت رسول ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن ہم اس حکم کو کیوں مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بس یہ تو یہاں تو نہیں جانا، ہماری کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی طبیعت پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ ادھر دیکھیے نا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے ظلم ڈھائے، ان کے اوپر پتھر برسائے، وہ کافر، اور ان کو کچھ بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ درس کس کے لیے؟ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ان کی سنت ہے، یہ اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی سنتوں پہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری کرتے تھے، ان کو تحفے بھیجتے تھے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک دن صحابہ علیہم رضوان کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے بے ساختہ پوچھا یا رسول اللہ کون؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، مطلب جس کی شرارتوں سے
ہم کبھی کبھی بیٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بیٹ بال چلی جاتی ہے، اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہم اپنی غلطی ماننے کے بجائے ان کو کہتے ہیں آپ یہاں پہ کیا کر رہے تھے، ہم اور پھر جھوٹ بھی بول جاتے ہیں۔ ایک تو ہم نے شرارت کی ہوتی ہے، کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے، اور ہم یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو ریئلائز کروا رہی ہوں کہ شرارتوں سے بھی آپ کی شرارتوں سے اگر آپ کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ یہ رویہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کرتے تھے، پڑوسیوں کے سوا اور بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کر دیتے۔ مدینے کی لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام کر دیجئے، میرا وہ کام کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی منع نہیں کیا تھا، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، ان پہ دین ختم ہو گیا ہے، وہ خاتم النبیین ہیں، لیکن اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیوہ ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، سب کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور کبھی نہ نہیں کرتے تھے، اور بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچے کو اس وقت اگر ان کے پاس ہوتا تو اس کو کھلا دیتے تھے، اور بچوں کو سب سے پہلے سلام خود کرتے تھے۔ اور آج دیکھیں تو صحیح ذرا، ہمارے بچے تو بڑوں کی تو میں کیا بات کروں کہ بچوں سے شروع کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ ہمارے بچوں کو تو کوئی سلام کرنے میں نہیں ہوتی، نہ شرم محسوس ہوتی ہے۔ اگر ان کو کہا جائے بیٹا اٹھ کے بڑوں کو سلام کر لیجئے، تب جا کے جائیں گے سلام کرنے کے لیے، اور سنت رسول تو کچھ اور کہہ رہی ہے کہ آپ بڑھ کے جائیے، مت دیکھیے چھوٹا ہے بڑا ہے، بس سلام کر دیجیے، سلام کر دیجیے اور ثواب کما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سب کے لیے۔ وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت اتارے گئے ہیں، وہ رحمت بنائے گئے ہیں سب کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈانٹا نہ مارا، نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور ہمارے گھر میں کوئی اگر نوکر آ جائے تو ہمارے بڑے تو بڑے، ہمارے تو چھوٹے بھی اس پہ کھڑے ہو کے شیر ہو جاتے ہیں، وہ غریب کی غلطی کر دے بس، اور ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے غریب نوکر ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، جو جاب کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کریں۔ اگر غلطی ہو گئی ہے پیار سے پوچھیں نا، یہ کیا طریقہ ہوا ڈانٹ دیا، اسے کھڑے کھڑے نکال دیا، کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عزت سب کی ہے، عزت نفس اللہ پاک نے سب کی بنائی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ صرف امیر کی عزت ہے، غریب کی بھی بہت عزت ہے، غریب بہت خوددار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مفلسی کو، غریبی کو پسند فرمایا ہے، اور وہ ایسے ہی رہتے تھے، وہ سادگی کو پسند فرمایا، سادہ رہتے تھے، اور وہ دنیا میں سے پردہ فرمانے تک سادہ ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، بہت نرم اور بہت ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے تھے۔ حنین کی لڑائی میں اکثر مسلمان غازیوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کھڑے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ لڑائی کے اکثر موقعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر کھڑا ہونا اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتے تھے، مگر ایسے خوفناک مقامات میں رہ کر بھی دشمن پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ احد کے دن جب مشرکوں کے حملے سے سر مبارک زخمی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوا، یہ فرماتے تھے اللہ انہیں معاف کر دے، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ صرف ایک دفعہ یہ کہتے کہ یا اللہ تو ان پہ اپنا غضب بھیج دے، تو وہ صرف ایک اشارہ ہوتا میرے رب کائنات کا، ساری زمین، سب کے سب زمین میں زمین بوس ہو جاتے، صرف اشارہ کیا جاتا، نیچے سے زمین اوپر ہوتی اور وہ سارے زمین بوس ہو جاتے۔ کس کا دندان شریف ان لوگوں نے شہید کیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وقت بھی یہ فرمایا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔
پھر بھی ان کی سائڈ لے لی کہ یہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. ان کو نہیں پتہ میری شان کیا ہے، میں کتنی اونچی شانوں والا ہوں. ان کو کیا پتہ؟ بے دین ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے. بے دینوں سے کیا لڑائی کرنا، کیا ان لوگوں کے اوپر اپنے الفاظ ضائع کرنا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہے. جاہلوں سے کیا آپ نے بات کرنی ہے؟ کوئی بات نہیں کر سکتے. سالہ سال کی ناکامی کی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی مایوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہ نہ پائی، اور آخر وہ دن آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پہ چھا گئے. سبحان اللہ. کبھی ہمت نہیں ہاری اور پھر عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. ایک دفعہ ایک بھوکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے یہاں کہلوا بھیجا. جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گھروں میں آدمی بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا. غرض آپ اٹھ کر چلے گئے. آپ اٹھ کر چلے گئے کہ ہر طرف سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ آپ نے ازواج مطہرات کے کتنی ازواج مطہرات تھی، سب کے گھروں میں ایک ایک نوکر کو بھیجا، اور اس طرح سے سب گھروں سے ایک ہی پیغام آتا رہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. وہ کون ہے جن کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ وہ والی کونین ہیں جن کے لیے دو جہان بنے، جو کہتے ہو جا تو ہو جاتا، لیکن ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنی زندگی اسی طریقے سے مفلسی میں گزار دی، ہمارے لیے عملی نمونہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوک میں ٹھیک دوپہر کے ٹائم پہ گھر سے نکلے. راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. یہ دونوں بھی بھوکے تھے. مطلب پھر یاران بھی تو ایسے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا شان تھی کہ آپ کے جو یاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی انتہائی عاجز. یہ دونوں بھی بھوکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. ان کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے اور باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے اور سامنے رکھ دیا. اس کے بعد ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا اور سامنے لا کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پہ تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں بھجوا دو، کئی دنوں سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا. یہ تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عاجزی انکساری میں زندگی گزار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو اس وقت ایک جو ان کی ذرا ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی. ایک یہودی کے پاس ان کی جو ذرا ہے وہ گروی تھی، اور جن کپڑوں میں وفات پائی اس پر اوپر تلے کئی پیوند لگے ہوئے تھے. مزاج مبارک میں اتنی سادگی تھی، جہاں کوئی چیز کھانے پینے کی ملتی تو کھا پی لیتے، کوئی کہیں پہ جگہ ملتی تو بیٹھ جاتے، نہیں ملتی تو کھڑے ہی رہتے. اتنے سادہ تھے. نہیں کہا کہ بھائی میرے لیے الگ سے سب کچھ کرو، میں آ گئی ہوں تو بس سب کھڑے ہو جاؤ. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ میرا اتنا پیارا نبی ہے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت اس کی اطاعت ہے. یہ میرا اتنا پیارا نبی ہے کہ میں نے تم لوگوں پہ فرض کر دیا، واجب کر دیا کہ تم اس کی اطاعت کرو. مجھے پانا ہے تو اس کو پالو، میرے قریب آنا ہے تو اس کے قریب آ جاؤ. یہ میرا اتنا پیارا نبی ہے، یہ مجھے اتنا پیارا ہے. اور رہتے کیسے تھے آپ لوگوں کے سامنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کی پیروی یہ ہے کہ ہم بالکل اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. انتہائی سادگی، عاجزی کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا خاص اہتمام اور خیال رکھتے تھے. اگر کسی کو میلے کپڑوں میں دیکھتے تو ان سے بہت برا مناتے اور اسے کہتے کہ اپنے کپڑے تو دھو لیا کرو. گفتگو بہت ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ایک ایک بات سمجھ میں آتی تھی. اگر کوئی آپ کی بات کو کاٹ کر گفتگو کرتا تو آپ علیہ وسلم کو بہت برا لگتا تھا، اور آپ علیہ وسلم اس کی بات کو ٹال دیتے تھے کہ یہ بہت غلط بات ہے. دو بندے بات کر رہے ہوں تو تیسرے بندے کو چاہیے کہ پہلے یا تو اجازت طلب کرے یا پھر انتظار کرے کہ یہ خاموش ہوگا تو میں اپنی بات کروں. تو یہ آپ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت برا بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتے تھے. اگر ہنسی آتی تھی تو صرف مسکرا دیتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی یاد میں رہ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض ہر وقت اسی کی خوشی کی تلاش میں رہتے تھے۔ کس کی خوشی کی؟ اس وحدہ لا شریک کی، جس کے وہ آخری نبی تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے روتے اس قدر ہچکیاں بند گئی تھیں کہ معلوم ہو رہا تھا کہ چکی چل رہی ہے یا پھر ہانڈی ابل رہی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی، اور فرمایا بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ یعنی کہ یہ جو پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزری ہے، انہوں نے ایک ایک چیز جو ہمیں سکھائی ہے، سمجھائی ہے، وہ صرف اور صرف آخرت سنوارنے کے لیے سمجھائی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا جو ہے یہ صرف عارضی ٹھکانہ ہے، یہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تو جتنی زندگی گزارنی ہے بہت ہی جیسے مسافر ہوتے ہیں کہ بس ہمیں یہاں ہمارا یہ بس اگلا سٹاپ ہے، بس ہم نے اگلے سٹاپ تک یہاں پہ سفر کرنا ہے، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی ہم نے کہاں پہ ختم ہو جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو جتنی زندگی ہے اسے ایک اچھے مسافر کی طرح گزاریے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر کے گزاریے، دیکھیے گا زندگی کتنی آپ لوگوں کی پرسکون ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو کتنا اطمینان اور سکون مل جائے گا۔